दो बड़ी खबरें और तहलका अंगेज खबरें। जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू, जल्द सजा। पेशगोई बिल्कुल सही साबित हो गई। अल्ताफ हुसैन के कारकुनों की आज रिहाई हो गई कैसे? इजराइल का हमला तेजी के साथ जारी और एक ऐसी बम्बार्टमेंट हुई है कि 100 लोग जहां बाग हो गए। किस जगह कैसे, लेकिन कोई खबर तक नहीं। बलोच तुलबा का मार्च और इंसानी हुकूक का दिन। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। बहुत बड़ी और अहम खबरें। आज जिस खबर ने सबको चौंका कर रख दिया, और मैंने आपको पिछले दिनों में बार बार एक बात का जिक्र करता था, वो आपके सामने मौजूद होगी। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में वाज़े तौर पर यह कहा था कि फैसल वाउडा जिस तेजी के साथ मूव कर रहे हैं वो कई इशारे दे रहे हैं। और एमकेएम के दफ्तर में जब वो आए और इतवार के रोज जब वो वहां पर मौजूद थे, यानी कि 8 दिसंबर को, तो उन्होंने जिस बात में सबसे ज्यादा फोकस किया था वो ये था कि इमरान खान पे अगर 14 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 14 दिसंबर से पहले जनरल फैज हमीद का केस सामने आ जाएगा। इस वक्त फैसल वाउडा वो शख्स हैं कि जिसके पास हमेशा अंदर की खबर होती है, या उन्हें अंदर की खबर बाहर निकालने की ही ड्यूटी है, या फिर वो अंदर के ही आदमी है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो खबर दी थी, आज उसकी सदाकत सामने आ गई है। और उसमें क्या सदाकत सामने आई है, ये इंतहाई अहम पॉइंट है। आज जो प्रेस रिलीज के तौर पर चीज जारी की गई है वो आईएसपीआर की तरफ से की गई है। कहा जा रहा है कि आईएसपीआर की तरफ से की गई, और इसमें क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जरा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले दिनों के अंदर कौन सी बड़ी तब्दीली आने वाली है। जो चीज है वो जरा सुनिए और ये देखिए, आपके सामने मौजूद है। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। यह आईएसपीआर की तरफ से बयान आया है। यानी कि जब 12 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था सन 2024 को, और आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद उनके ऊपर क्या चीज की गई है, जरा सुनिएगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया, यानी कि चार्ज पे लगा दिया गया। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, यकीनी तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इशारा उनका पीटीआई की जो मूवमेंट थी उस हवाले से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। यह आईएसपीआर की तरफ से रिलीज किया गया है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। आईएसपीआर का जो बयान है, इन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। अब जब ये प्रेस रिलीज जारी हुई है, तो इसके बाद जो जिसने ये खबर दी थी कि जनाब ये चार्जशीट होने वाली है 14 तारीख से पहले, वे थे फैसल वाउडा। अब जैसे ये चार्जशीट आज सामने आई है, फौरी तौर पर फैसल वाउडा की तरफ से ये बयान सामने आया है कि अब इस सब के बाद इमरान खान को बचाना नामुमकिन हो गया है। इसका वाज़े इशारा यह है कि अब इमरान खान का मुकदमा फौजी अदालत की तरफ बढ़ेगा और उन्हें वहां से सजा होगी। जिस तरीके से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, जिस तरीके से नैप की अदालत है, जिस तरीके से सेशन कोर्ट्स इस वक्त तेजी के साथ काम कर रही है, उससे यह वाज़े इशारा मिल रहा है कि अगले चंद दिनों के अंदर अगर जनरल फैज हमीद के हवाले से मुकदमे का फैसला आता है और उसमें गवाहान और सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर जनरल फैज हमीद का अगर ये स्टेटमेंट सामने आता है कि इन सारे मामलात में खान मुलव्विस है, तो यकीनी तौर पर उनका मुकदमा भी फौजी अदालत की तरफ जाएगा। इसमें जो सबसे संगीन बात है
وہ جو سب سے سنگین بات 9 مئی کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، اس میں 9 مئی کے حوالے سے جہاں فوجی تنصیبات پر حملوں کی بات کہی جا رہی ہے، وہاں اس بات کا بھی واضح اشارہ دیا جا رہا ہے کہ در حقیقت یہ 9 مئی کے معاملات یہاں پر حکومت کی تبدیلی کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کی فوج کے اندر کوئی بڑی تبدیلی کی طرف ان کی حکمت عملی تھی، اور اسے بغاوت کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس میں خان کا نام بھی شامل ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ جس طریقے سے فیصل واؤڈا اشارے کر رہے ہیں، لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ تحریک انصاف کے بانی کی طرف سنگین ہوتا جائے گا۔ آج کی سب سے بڑی خبر جو پورے ملک بلکہ پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ چارج شیٹ کا ہی ہے، اور اس کے ساتھ لنک کرتا ہے فیصل واؤڈا کے بیانات کو، جو کہ آگے چل کر اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب خان کے معاملات سنگین ہوتے جائیں گے۔ دوسری، کراچی شہر سے ایک بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ کراچی شہر میں الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کہ جو لندن کے مظاہرے MQM لندن نے 9 دسمبر کے حوالے سے سندھ کے شہری علاقوں میں جو مظاہروں کی کال دی تھی، اس میں ایک حیدرآباد کے اندر مظاہرے ہوئے تھے۔ حیدرآباد میں جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں ریاست کے خلاف نعرے لگانے کے حوالے سے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں 6 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا، بعد میں ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی تھی۔ گزشتہ رات جب ہم نے آپ کو ایک پروگرام کیا تھا، اس وقت تک ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کراچی میں قریباً کوئی 16 لوگ، لیکن بعد میں یہ اطلاع آئی کہ کراچی میں جو لوگ مکہ چوک پر مظاہرہ کر رہے تھے اس میں سے 24 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ بعد میں ان کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا گیا، اور مقدمہ جو ہے وہ بدامنی اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے حوالے سے کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر دفعہ 144 کا اناؤنسمنٹ کل شام میں کیا گیا تھا، اور مظاہرہ جو ہے وہ کل دوپہر یعنی سحپہر کے وقت تھا، یعنی سحپہر کے وقت مظاہرہ تھا اور سحپہر کے وقت ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور دفعہ 144 کا نفاذ کل شام میں کیا گیا تھا، اور شام میں بھی 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک کا کہا گیا تھا، 9 تاریخ اس میں شامل نہیں تھی، لیکن دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے حوالے سے ہی ان کے اوپر مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ آج جب ڈسٹرکٹ سینٹر کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تو وہاں پر ان کے جو وکیل تھے پور صاحب، انہوں نے وہاں پر دلائل دیے، اور اس کے بعد انہیں ضمانت پر رہائی مل گئی 24 کے 24 لوگوں کو۔ وہاں پر جو کچھ بھی ہوا اس کی کچھ فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ فوٹیجز بھی آپ دیکھیے۔ بڑی اہم نقطہ یہ ہے، جو اہم نقطے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سارے ہر سیاسی جماعت کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ اگر مظاہرہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اسی قانون پر اگر مقدمہ درج کیا جائے تو ذرا بہتر ہوتا ہے۔ اور ہم نے پہلے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ یا بلکہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر اس کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ جناب جس پہ جو مقدمہ ہے، یعنی کہ اگر انہوں نے دفعہ 144 سے خلاف ورزی کی ہے تو اسی کا مقدمہ ہے، بعد میں وہ بری ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ نہیں ہوا کہ پہلے جو گرفتاریاں ہوتی تھی اس میں کسی کے پاس سے بم نکل آتا تھا، کسی کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ انہی مظاہروں سے گرفتاریاں ہوتی تھی، کوئی نامعلوم ہو جاتا تھا، یعنی کہ کسی کا لاپتہ ہو جاتے تھے۔ یہ ایک سنگین نوعیت کے معاملات تھے۔ اب بہرحال انہوں نے جو MQM لندن کی طرف سے جو مظاہرہ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ بری ہوئے۔ اچھا، ایک صاحب نے اور نعرہ لگایا کہ جناب وہ لوگ اپنی قائد کی بات نہیں مانتے، اس پر ذرا میں آگے چل کر گفتگو کرتا ہوں کہ وہ معاملہ کیا ہے۔ لیکن پہلا سوال جو آج کراچی شہر میں بڑی خبر سوشل میڈیا کے اندر گردش کرتی رہی، پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے اسے کور کیا، وہ یہ گرفتاریاں تھیں 9 دسمبر کے حوالے سے۔ بہرحال انہوں نے اپنی پریزنس کو بڑے واضح طور پر ظاہر کر دیا کہ جو ایک تصور کیا جاتا تھا کہ جناب وہ پریزنس ان کی نہیں ہوگی، تو وہ ظاہر کر دیا گیا۔ دوسری طرف کل ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جناب عشرت العباد صاحب کا پروگرام کس طرح سے، میں نے لفظ استعمال کیا تھا، وڑ گیا، اس پہ بہت سارے عشرت العباد کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے، لیکن در حقیقت یہی معاملہ ہے۔ تو جب عشرت العباد صاحب کو جن کو ایک متعلق یہ تصور اور یہ بتایا جاتا ہے، اور خود ان کے بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جو وہ جنرل ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی تصویر لگا کر اپنے پروگرامز کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہیں بھی اس وقت کے دور میں اجازت نہیں مل سکی۔ تو اس وقت الطاف حسین صاحب کے معاملات یا ان کی MQM لندن کے معاملات اتنے آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی پریزنس شو کی، پاکستان کے تمام بڑے میڈیا چینلز نے ان کو کور کیا، جیو نیوز کی ہیڈ لائنز میں وہ لوگ چلتے رہے، اور میرا خیال سے یہ سیاسی پریزنس ان کی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ ظاہر ہر سیاسی جماعت کے لیے اس طرح کے مواقع اہم ہوتے ہیں، یہ بہت ہی اہم بات تھی اور یہ انہوں نے کیا۔ اب یہاں تک تو ہو گئی ان کی خبر، اگلے خبر کی طرف آتے ہیں اور بڑے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔
اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات چل رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، اس حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بہت سارے علماء کرام سے رابطے کیے ہیں، ان میں تمام مسالک کے لوگ ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ ایک بڑی کانفرنس کرنے والے ہیں، اور وہ کانفرنس کی تاریخ انہوں نے 17 تاریخ انہوں نے دی ہے۔ 17 تاریخ کو اب اس کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی گہما گہمی کی اور ایک ارجنٹ خبر تھی کہ جناب اس میں معاملات کہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اس میں جس طرح ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ اب اسے کچھ بھی کہا جائے، لیکن اس وقت علماء کرام کی تقسیم واضح طور پر اس میں نظر آتی ہے۔ کچھ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ محکمہ تعلیم کے ساتھ ہی مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب اس تقسیم کا کیا ہوگا یہ بھی بہت اہم ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج جس خبر نے فلیش کیا ہے وہ پاکستان کی میڈیا سے مکمل طور پر غائب ہے، اور وہ بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت ہم جب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل نے کس حد تک ظلم اور ستم برپا کیا ہوا ہے، جیسے ہی حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے شام کے اندر، ویسے ہی اس نے گولان کی پہاڑیوں کے اندر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ اسرائیل نے وہ تمام فوجی اہداف کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے جس کا انہیں ڈر ہے کہ شام کی جو اب نئی حکومت آئی ہے اس کے پاس نہ چلے جائے۔ اس میں کئی جہاز ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ نہیں چاہتے کہ جناب اب اور شام میں جو نئی حکومت آئی ہے اس کے پاس جائے۔ شام کی حکومت کو کمزور سے کمزور وہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ان کی پہلے بھی یہ خواہش تھی، اب بھی ہو، کیونکہ ان کا کوئی بھی پڑوسی ملک جو عسکری طور پر اتنا زیادہ مضبوط نہ ہو۔ لیکن یہ صورتحال تشویش کا باعث جہاں پر بن رہی ہے، وہیں ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت تھی، ان کا تعلق ایک فرقے سے، اب ہم کوئی بھی نام دے دیں، انہیں علوی تھے، اور جو دوسری طرف سنی کے لوگ تھے، دونوں کے درمیان تصادم تھا۔ اب بالکل صورتحال کچھ ایسی ہی مجھے نظر آ رہی ہے سوڈان کے اندر۔ اس وقت پوری دنیا میں اس خبر کو اتنا چرچا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو وہاں پر دو متحرک گروہ اس وقت ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ کو میں بڑی خبر دے رہا ہوں کہ بھائی ایک بازار کے اندر باقاعدہ بمبارٹمنٹ ہوئی ہے، بمبارٹمنٹ یعنی جہازوں سے بمبارٹمنٹ ہوئی ہے، اور 125 کے قریب لوگ اس بازار کے اندر جہاں باک ہو چکے ہیں۔ دو مسلمان گروپ ہی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور دونوں کا ایک عرب نسل اپنے آپ کو کہلاتی ہے، ایک جو ہے وہ افریقن نسل اپنے آپ کو کہتی ہے، اور جبکہ دونوں ہی سابق فوجی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان یہ جنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور سوڈان میں اس وقت بڑی بربریت مچی ہوئی ہے، لیکن شاید ہمارے ہاں پر اس پر گفتگو نہیں کی جا رہی، یا شاید ہمارا اس طرح کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ چوتھی خبر، آج بلوچستان میں اسلام آباد کی ایک پھر آج ماحول بڑا گرم رہا ہے، وہ گرم سڑکوں کے حوالے سے رہا ہے۔ کبھی عمران خان ہوتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کہی جاتی ہے، کبھی تحریک لبیک ہوتی ہے، اور آج جو ہے وہاں پر بلوچ طلبہ کا ایک بڑا مارچ ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ مارچ دھرنے کی صورت اختیار کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن یہ پروگرام میں جب تک ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک انہوں نے صرف مارچ کی کال دی ہے، اور بڑی تعداد بلوچ طلبہ کی وہاں پر موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مارچ اب کی شکل اختیار کرتا ہے، دھرنے کی شکل اختیار کرتا ہے، یہ اگلے خبروں کے اندر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اور وہ بڑی بات ہے، علی خورشیدی صاحب MQM پاکستان کے، میں رہنما تو نہیں کہہ سکتا ان کو، ہاں اپنا قد وہ آج کل بڑھا رہے ہیں، MQM پاکستان میں ہیں، اور اس وقت اپوزیشن کی ترجمانی کرتے ہیں، یعنی اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اسمبلی کے اندر۔ علی خورشیدی صاحب نے بیان دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن پر بات کی، اور ظاہر ہے وہ کر بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کام کر رہی ہے، ان کے قائد جو ہے یا ان کے رہنما جو بات کرتے ہیں وہ اس کے خلاف جا رہی ہے، وہ اپنے قائد کی بات نہیں مانتی ہے جو یہاں کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اچھا، حیرت انگیز طور پر یہ بات کر کون رہا ہے؟ صحیح ہے، علی خورشیدی صاحب جن کا تعلق ہے MQM پاکستان سے، تو باقی آپ خود سمجھ جائیے کہ کون اپنے قائد کی بات مانتا ہے، کون نہیں مانتا، یہ تو علی خورشیدی صاحب پر ہے کہ وہ کس بات میں کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں پاکستان کے سیاسی مارکے میں۔ جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا، بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور میں اس کی نفی کر رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری نہیں ہے۔ تحریک انصاف جس راستے پر جا رہی ہے وہاں پر یہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، کسی طور پر بھی نہیں ہو رہے ہیں، اور 9 مئی کے معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے،
اب جو تحریک انصاف کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی ہیں وہ اسی حوالے سے ہوئی ہیں۔ یہ بات کچھ لوگوں نے کہی ہے، آج تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف نے کہا کہ بس عمران خان اشارہ کریں اور ہم دوبارہ مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائی، دلی دورست کے ذریعے بجائے اب یہ محاورہ کہا جانا لگے کہ اب اسلام آباد دورست۔ اسلام آباد سے تحریک انصاف آہستہ 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 اپنی گرپ بہت زیادہ کمزور کر دے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ تحریک انصاف کے لیے صرف خیبر پختونخوا رہ جانے والا ہے۔ آج نہیں، آپ کو یہ 6 مہینے 7 مہینے کے اندر واضح طور پر نظر آئے گا۔ ایک اور بڑی بات، تحریک انصاف نے ایک راستہ اپنایا ہوا ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ میرے خلاف بھی انہوں نے کافی پروپیگنڈا کیا، کافی معاملات کیے، آئے دن میرے حوالے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن خیر ہے۔ لیکن اب تحریک انصاف نے باقاعدہ صحافیوں کو قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ان کے فون نمبرز، ان کے گھر کے ایڈریس، ان کے بچوں کی تصویریں دی جا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بڑے معروف اینکر ہیں مزمل صاحب، ان کے گھر پر بھی فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا۔ طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ ان کی پرسنل چیزوں کو لیک کیا گیا اور باقاعدہ اسے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر تو ظاہر اندھی مچھی ہوئی ہے، آپ کسی پر بھی تنقید کیجئے تو وہ اگلا گروپ جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ صحیح ہے، وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر حکومت کے متعلق بات کریں تو حکومت آپ کے خلاف ایک مہم شروع کر دیتی ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ پر بات کریں تو وہاں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آپ سیاسی جماعتوں پر بات کریں تو سیاسی جماعتیں آپ کے متعلق قتل تک کی دھمکیاں دینے لگی ہے۔ تحریک انصاف کا یہ راستہ، انہیں جتنی زیادہ شدت کے ساتھ یہ اس طرف جائیں گے، آپ یقین مانیے دوسری طرف کا رد عمل اس سے زیادہ خطرناک اور زیادہ گمبھیر ہوگا۔ میری درخواست ہے کہ جناب یہ راستہ نہ اپنائیے۔ یہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جہاں ہم نے سب کچھ بہت دیکھا ہوا ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو تحریک انصاف بھی جس راستے پر جا رہی ہے اور جس طریقے سے صحافیوں کو باقاعدہ تھریٹ دی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں اور راستے پر جائے۔ ایک بات مجھ سے پہلے بھی پوچھی تھی کہ میں کل بھی آپ سے کہا تھا کہ بشرا بیگم پشاور سے اسلام آباد پہنچتی ہے، اڈیالہ آتی ہے، ان کے خلاف اتنے مقدمات درج ہوتے ہیں لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جو گرفتار کرنے والے ہیں، جب وہ گرفتار نہ کریں تو آپ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی جناب آئی جی صاحب جو ہیں اسلام آباد کے اتنے متحرک، پھر پنجاب کی حکومت ان کے اتنے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ سوچئے کہ کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ یا تو دو باتیں ہوتی ہیں نا، یا تو وہ کمپرومائز ہیں، صحیح ہے اس وقت کر رہی ہے سب کچھ اور ان کے اور انہیں کہا جائے اور کرتی رہو اور خان کو اور پھنساتی رہو اور خان کو پھنساتی رہو، تو ہو سک رہا ہے کہ وہ اسی نہج پر ہو کہ خان کو اور شدت کی اس لہر کی طرف لے کر جایا جا سکے۔ اور ظاہر ہے جب آپ پولیٹیکل نہیں ہوتے تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں اور آپ کہاں غلطی نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ جذباتی ہوتے ہیں تو آپ پھر بہت کچھ کھوتے ہیں۔ اب یہ آپ جذباتی ہیں یا کمپرومائز یا جان بوجھ کے اس سچویشن میں لے کر جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں اس وقت بشرا بیگم جس طرف خان صاحب کو آگے لے کر جائے گی وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا۔ یہاں پر بات کہی جاتی ہے کہ سرکاری وسائل استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے کارکنان کا جہاں پر یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، ان کو جو امداد دی جا رہی ہے وہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے نہیں دی جا رہی، بلکہ وہ خیبر پختونخوا کے اکاؤنٹ سے دی جا رہی ہے۔ یہ کروڑ روپے کے چیک تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ حکومت کے اکاؤنٹ سے دیے جا رہے ہیں، یہ ان کے ذاتی بنیادوں پہ نہیں دیے جا رہے، نہ ہی تحریک انصاف کے فنڈ سے دیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا سوال ہے کہ آخر بشرا بیگم کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کا جواب آپ ذرا ہمیں اپنے میسیجز میں ضرور دیجیے گا، پیغامات میں ضرور دیجیے کہ آخر کھیل کیا ہے، کہ آخر بشرا بیگم پہ گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا اور بشرا بیگم کس کا کھیل کھیل رہی ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہاں، فیصل واوڈا یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جناب بشرا بیگم جو ہے وہ عمران خان کو اس طرف لے کے جا رہی ہے اور اس کو پھنسوا رہی ہے، تو پھر جب پھنسوا رہی ہے اور ان کو عمران خان کا اتنا درد ہے اور ان کے اتنے تعلقات بھی ہیں تو بشرا بیگم کو گرفتار کروانے ہیں، لیکن نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ کو اس پہ کمنٹس میں ضرور کرنا ہے اور چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، انیس منصوری کو دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر رہے۔ انیس منصوری کو یاد دیجیے۔ اللہ نگہبان۔